नहीं। सबसे पहले मैं तमाम प्रिंट मीडिया के दोस्तों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का और ये सोशल मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ पार्टी की जानिब से कि आज इस इमरजेंसी पे कॉल के ऊपर आप सारे दोस्तों ने शिरकत यकीनी बनाया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आज सीधा हम हाई कोर्ट से आ रहे हैं, जो हमारे पार्टी सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को कल जिस तरह उन्होंने एक लेटर हवाले किया गया कि एफआई के डायरेक्शन पे ऊपर डीजी एफआई ने और इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मशावरत के बाद आपको बाहर जाने पे पाबंदी लगाई है। बाकी तफसील है इन्होंने नहीं दिया, जिन्हें आज हमने उसी लेटर को आज हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया, पटिशन लगा दिया और पटिशन के सरदार अख्तर जान मेंगल साहब खुद तशरीफ़ लाए थे और अभी हम वहाँ से फारिग हुए तो आपके सामने हाजिर हुए। साथियों, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उनकी सियासत, उनकी जद्दोजहद, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी सियासत के हवाले से आप जानते हैं, हमारे बयाने के हवाले से, और हमेशा हमने यही कहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को खालिसतन इसके जद्दोजहद के ऊपर, अपनी सरजमीन के साथ कमिटमेंट के ऊपर और इसकी क़यादत को इस कमिटमेंट पे खड़े रहने की सज़ा दी जा रही है। ये आज की बात नहीं है, अब तारीखी तौर पे इसको उठाया जाए। जब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वजूद में आई है तो ये तमाम चीज़ें जो है रियासत की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमतें लाती रही है और उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इंतखाबी कार्रवाई का वो बनाया। तो आज भी हम समझते हैं कि कुछ दिन कबल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब को, उनकी फैमिली को, इनके बच्चियों को, इनके बेटों को और इसकी जो जोजा है, वो आप सबको इल्म है कि गुज़िश्ता 5 साल से बिस्तर मर्ग पर है, उनको और इनके एक मरहूम भाई को ज़फ़रुल्लाह भाई जो का इंतकाल हो चुका है, इन सब को उन्होंने एफआई की जानिब से नोटिस जारी किए गए और इन पे इल्ज़ाम लगाए कि एक ही पॉइंट लिखा है कि मारंग बलोच को सपोर्ट करने, उस खवातीन को सपोर्ट करने की पादाश में इनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट हुई है और इसके ऊपर इनके तमाम अकाउंट सीज किए गए, इनके स्टाफ कार्ड वगैरह सीज किए गए, इसके फैमिली को, बच्चों को और बच्चियों को। ये इंतखाबी कार्रवाई हम समझते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो खालिस्तान कौमी जमहूरी पार्टी है, उसकी तारीख गवाह है कि हर वक्त इन्होंने एक पुरअमन सियासी जदोजहद की है अपने साल वसाइल के पर दस्तरस हासिल करने के लिए। आज भी हम कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी भी इस सियासत से पीछे नहीं हटेगी, ना हमारी क़यादत इस बात से पीछे हटेगी कि हमारे कायदीन सरदार अताउल्लाह खान मेंगल और हज़ारों वो रहनुमा कारकुन जिन्होंने इस जद्दोजहद में अपने खून को शामिल किया, अपनी जद्दोजहद को शामिल किया, अपनी कुर्बानियाँ शामिल है, इससे कभी भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पीछे नहीं हटेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने उस वक्त भी, जब ये मौजूदा हुकूमत को लाया जा रहा था, पार्टी सरबराह ने उस वक्त जो एक अबूरी गवर्नमेंट तश्कील दी गई, उस वक्त भी अपने इतराज़ात उठाए और मुस्लिम लीग नूर के सरबराह जो उस वक्त पीडीएम के सरबराह थे, मियां नवाज शरीफ साहब को एक ख़त का, और ये तमाम खदशात जो आज हमारे सामने है, पार्टी के सामने है, बलूचिस्तान की सियासत में रहनुमा हो रहा है, पाकिस्तान की सियासत में, इन तमाम खदशात का उन्होंने इज़ाफ़ किया और यही कहा कि एक बायस लोगों को जिस तरह मुसलत किया गया, इससे ज़ाहिर है कि ना यहाँ पे एक आज़ादाना और शफाफाना इंतखाबात कराए जा रहे हैं और ना ऐसी गवर्नमेंट बनाने जा रही है जिसका दावा पीडीएम के बनने के वक्त किया गया। पीडीएम का एक चार्टर था, चार्टर के हमारी पार्टी भी ऐसा था और उन्होंने जो जिस जमहूरियत की बात की थी, जिस आज़ाद इंतखाबात की बात की थी,
اور اس ملک میں ان تمام ناانصافیوں کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی بات کی، وہ اس پہ قائم نہیں رہے اور وہ اس حکومت کے خلاف لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں وجود رکھتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن کا ایسا ہوتی ہے تو وہ اس کو آئین، جمہوریت، قومی آزادی اور یہ تمام چیزیں یاد رہتی ہیں، لیکن جب یہ اقتدار کے قریب ہو جاتی ہے اور وہ یا اس کو اقتدار کا میں حصہ بنانے کی وہ دیتے ہیں تو وہ یہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا کہ انہوں نے وہ تمام وعدے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہمارے جیسے صوبے بلوچستان اور دوسرے چھوٹے صوبوں کے سیاسی اور قومی جمہوری پارٹیوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، وہ انہوں نے اس کو اگنور کر کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ایسے گورنمنٹ کا حصہ بنے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے اس پاکستان کی سیاست کی تاریخ میں جو 74 سالوں سے یہاں لوگوں نے بے تحاشا قربانیاں دی کہ سیاسی جماعتوں نے، سیاسی لیڈروں نے، نیشنل پارٹی کے قیادت سے لے کے جو ایک مشترکہ حقیقی قومی جمہوری جماعت تھی پاکستان بننے کے بعد، جس میں پشتون قیادت ورکرز، جس میں بلوچ سیاسی قائدین اور ورکرز، اس میں سندھی اور اس ملک کے تمام جمہوری اور وطن کی قوتیں شامل تھی۔ انہوں نے اس کی جدوجہد کی پاداش میں اس ملک میں جب 73 کا آئین بنا، ان قربانی کے بدولت جو بھی صوبوں کو اختیارات ملے، آج اسی اختیارات کو واپس مرکز کو منتقل کیا جائے، اور کس کے ذریعے؟ وہ جعلی اور مینڈیٹ دینے والے اسمبلی کو، وہ فارم 47 اب کے وہ فراڈ الیکشن جو 8 فروری کو 2024 کو ہوئے، اس کے نتیجے میں قائم اس حکومتوں کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے آج مسلسل جو ہم کچھ دن پہلے بھی ہم نے ادھر مائنز اینڈ منرل ایکٹس کے حوالے سے پٹیشن ہائی کورٹ کے اندر داخل کیے، دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی داخل کیا، یعنی وہ مائنز منرل ایکٹس جو اس تمام جس کا میں نے ذکر کیا، ان سیاسی اکابرین، سیاسی ورکروں کا، سیاسی پارٹیوں کے طویل جدوجہد کے نتیجے میں جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے، اس جعلی اسمبلی کے ذریعے اس کو واپس وہ اختیارات مرکز کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اور ہم سیاسی بلوچستان نیشنل پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم اس جعلی حکومت کے جعلی اسمبلی کے کسی بھی اس کا نہ حصہ بنیں گے اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اس کے خلاف ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بدقسمتی سے اس دوران جب ہم نے ہماری پارٹی قائد نے جو خدشات ظاہر کیے تھے، جس طرح میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خط کا میں نے ذکر کیا، اس میں یہ خدشات شامل تھے کہ ابھی یہ صرف ایک تو جعلی اسمبلیوں کے ذریعے اب دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ایک اسمبلی کر رہی ہے، ایک اسمبلی کے ذریعے کی جا رہی ہے، جس کا ہم نے پہلے سے یہ تمام صرف اس ملک کے عوام کو نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہماری پارٹی کا موقف، ہمارے قائد کا موقف، ہماری سیاست کا جو رول وہ واضح ہے۔ تو ساتھیوں، آج آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل جو پارٹی کا لانگ مارچ ہوا اور 20 دن مسلسل جو ہے لکواس کے اس طرف جس طرح ہمارا راستہ روکے اس ریاستی مشیری کے ذریعے کہ ایک پرامن سیاسی احتجاج تھا، اور احتجاج وہ جو بی او آئی سی کے لیڈرشپ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور کے ساتھیوں کے جو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ان کی گرفتاریاں تھیں، ان کے خلاف تھی۔ اس وقت بھی پارٹی کا یہ موقف تھا کہ جس طرح ہمارے اس خواتین کو، اس بی او آئی سی کی قیادت کو شروع میں جو ایک واقعہ تربت میں ہوا، ایک 16-17 سالہ بچے کی جس طرح لاش پھینکی گئی، اس کے خلاف احتجاج، صرف احتجاج یہ تھا کہ یہ جو ذمہ لوگ ہیں، یہ بچے کو 2 دن قبل عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی ریمانڈ لی گئی اور 2 دن کے بعد اس کی لاش پھینکی گئی۔ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے تربت میں، اس کی کوئی شرمائی نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ عدالت نے 22A کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ڈائریکشن دی سیشن کورٹ نے، واقعی سیشن کورٹ نے، کہ ذمہ دار لوگوں کے
جنہوں نے 2 دن قبل اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے، جس میں وہاں کے جیل سپرنٹنڈنٹ بھی شامل تھا، اس کے دوسرے جنہوں نے پیش کیا تھا پولیس کے وہ اہلکار بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود وہاں پہ جس طرح اس ایشو کو ملکی سطح پہ وہاں کے احتجاج کا رخ کرنے والوں نے اٹھایا، اور کئی دنوں کے بعد وہ کوئٹہ قریب اٹھائے، یہاں پہ احتجاج کیا، لیکن کہیں بھی یہاں کے ذمہ داروں نے جو حکمران تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بات کرتے، کمیٹی بناتے یا عدالت کے اس فیصلے کو مان لیتے، تو یہ مسئلہ وہ ایشو وہاں پہ ختم ہو جاتا۔ تو یہی خواتین ڈاکٹر بارنگ کے سربراہی میں یہ اسلام آباد چلے گئے۔ اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج شروع کیا، پریس کلب کے سامنے ایک پرامن احتجاج تھا، اور پھر اس کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا اسلام آباد کے اندر، وہ اس پہ پارٹی نے اس وقت بھی کہا کہ جو کچھ کر رہے ہو آپ ایک نفرتوں کو بڑھا رہے ہیں، آپ یا اس ملک میں سیاست کی جڑوں کو اکھاڑ رہے ہو، اور آپ بلوچستان کے لوگوں کو جو میسج دے رہے ہیں، بلوچوں کو جو میسج دے رہے ہیں، یہ اس کے نتائج تباہ کن ہوئے۔ وہی ہوا جب وہ قیادت اور وہ خواتین BOIC کے ڈاکٹر بارنگ کے سربراہی میں واپس بلوچستان آئے۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا انہوں نے مختلف علاقوں میں یہاں کے لوگوں کو جس طرح لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، یہ سب کے سامنے ہے کہ ایک پرامن لوگوں کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں روک سکتے۔ اس کا حق یہ ہر شہری کو، اس ملک کو اگر کسی کو یہ اعتراض نہ ہو، بلوچوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، پشتونوں کو وہ اس ملک کا شہری سمجھتے ہیں، تو یہ حق اس کو اس آئین نے دیا، جس آئین کا یہ ویوالہ کر رہا ہے کہ پرامن احتجاج اپنے ایشوز کے اوپر جمہوری احتجاج ان کا حق ہے۔ لیکن اس احتجاج کو روکنے کے بعد جو نتائج سامنے آ گئے، آپ نے دیکھا کہ 300 کے قریب وہاں کے ورکروں کو گرفتار کیا گیا، اور BNP کے لانگ مارچ کو جو ایک جمہوری اور پرامن احتجاج تھا اس کو لکواس پہ روک دیا گیا۔ ملک کے سارے سیاسی جماعتوں نے اپنے اظہار یکجہتی کیا۔ تو اس وقت بھی جو ایک، حالانکہ 28 تاریخ کو سردار اختر جان مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کی قیادت جو اس وقت یہاں پہ موجود ہے، وہ یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ اگر وہ واقعی جس طرح اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کو یا خون خرابہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کوئٹہ زبردستی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا کیا کہ ہم خونریز سیاست کے کبھی طرفدار نہیں رہے اور نہ کریں گے، اور انہوں نے 20 دن وہاں پہ بیٹھنے کو ترجیح دی، لیکن زبردستی نہیں کی۔ اس کے بعد بھی پارٹی سینٹرل کمیٹی بیٹھی، انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے عوام سے رابطہ کرنے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے اناؤنس کیا، اور جلسے ہوئے، جس طرح لوگوں نے اس میں شرکت کی آپ نے دیکھا۔ آج ایک بار پھر اسی ڈرامے کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ڈاکٹر بارنگ بلوچ اور جس طرح اس کے بپن بلوچ گلزاتی اور اس کی تمام قیادت کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا، ہمارے عدالتوں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ایک شرم کا مقام ہے جو ہم خود اس میں پیش ہوتے تھے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے جس طرح اس کے ساتھ بہیو کیا کہ ایک ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کو ختم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، جو ایک افسوسناک عمل ہے۔ اس میں بھی پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بلوچستان نیشنل پارٹی یہ واحد پارٹی ہے کہ اس پہ انہوں نے صرف لفاظی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا، لفاظی طور پہ اس کو مسترد نہیں کیا۔ جب پارٹی کے 2 سینیٹر جو ہے انہوں نے پارٹی پالیسی کے برخلاف اس کو ووٹ دیا، تو پارٹی نے اس دونوں کو نکال دیا پارٹی سے، اس کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ یعنی ایک سینٹ میں ہمارے جیسے پارٹی جو تمام پارلیمانی پارٹی کو پارٹی سے نکال دیا، لیکن اس بات پہ کمپرومائز نہیں کی جو آج ہم یہ سارے ملک دیکھ رہے ہیں۔ وہ سیاسی جماعتیں آج یہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی، آج ہمارے سامنے اس کا تمام نتائج سامنے ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ آج ایک بار پھر ڈاکٹر بارنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ سمیت دوسرے خواتین اسلام آباد گئے، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا، اس کی بلوچستان نیشنل پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب آپ جمہوری سیاسی راستے
پرامن احتجاج کے راستے بند کر دیتے ہیں تو تقویت کس کو دے رہا؟ یہ ہاں شروع سے ہمارا موقف ہے کہ بلوچستان میں جو نوجوانوں کو پہاڑ پہ چڑھانے والے یہی حکمران ہیں، یہی قوتیں ہیں جنہوں نے پرامن راستے جو ہے لوگوں کے بند کر کے کسی اور طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ یہ خواتین بیٹھ کے ایک ہفتہ 10 دن احتجاج کرتے تو کون سا آسمان گرنا تھا. لیکن جس طرح اس پہ دھکے دی گئے، جس طرح تشدد کیا گیا، اس کے خاردار تاروں سے ریکارڈیں ڈالی دی اور پھر زبردستی ایک وین میں فورس کے ذریعے بٹھا کے واپس پٹی کے لیے روانہ کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بھیانک نتائج نکلیں گی، نفرتیں بڑھے گی، اور نفرتیں بڑھانے میں مین کردار کس کا ہے؟ تو بلوچستان نیشنل پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ یہ زبردستی تمام چیزیں ادھر ہم بلوچستان کے لوگوں پہ، بلوچستان کے عوام پہ جمہوری اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کسی اور طرف راغب کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ہماری جو پارٹی جو ہے اس وقت پارٹی قائد کے لے کر تمام جو مرکزی قائدین ہیں ان کی تمام سیکورٹی جو ہے گورنمنٹ نے وڈرا کر دی. یعنی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ آپ جو پرائیویٹ سیکورٹی ہے وہ بھی آپ نے واپس لے لیا. بلوچستان نیشنل پارٹی تصور کرتی ہے کہ جب گورنمنٹ خود بھی سیکورٹی نہیں دے سکتی اور یہ پرائیویٹ سیکورٹی بھی آپ وڈرا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت اس وقت اس صوبے میں رونما ہے اور کیا جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹے کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قیادت کے خلاف، بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف، کہ اگر خدا نخواستہ اس بلوچستان نیشنل پارٹی کے کسی بھی ورکر یا قائدین میں سے کسی کے ساتھ ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس میں ریاست کے تمام ادارے یہ گورنمنٹ اس میں شامل ہوں گی. آپ سب کا شکریہ.